الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما صليا بصيرا وأرسله إلى الناس كافة وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والناظرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. لائق مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات جو محنت و مشقت کی کمائی کا کچھ حصہ رسول کے اس مقدس آمد کے موقع پر خرچ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے مولا قدیر ہمارے حصوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور جس طریقے سے بھی ہم شریک ہیں مولا ہماری شرکتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اچھی نعتیں اور اچھا خطاب آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ بولو بھائی سن لیا نا جی. اب تو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اب سلام پڑھ لیا جائے شیرینی لے لی جائے اپنے اچھا کھا کے بیٹھے تبھی نہیں بول پا رہے ہیں. سنیں گے نا آپ لوگ انشاءاللہ؟ اچھا ہاتھ اٹھائیں دیکھیں کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں. بڑی جذباتی قوم ہے یہ سنتی بعد میں کر پہلے ڈالتے ہیں. ہارون صاحب آپ یہی سکھاتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کے جذبے کو سلامت رکھے اور ہمیں اور آپ کو سچا پکا سنی مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کچھ عرض و معروف سے پہلے جس کو جتنی اپنے نبی سے محبت اس محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آج شب جمعہ ہے. بڑی فضیلت ہے درود پاک پڑھیں. اس فضیلت کو پانے کے لیے ایک مرتبہ اور محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اپنی اور ساری امت کی بخشش و مغفرت کے لیے پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. اب ایک چھوٹی سی گزارش اس کے بعد تقریر شروع. کچھ لوگ اٹھ کے آگے چلے آئیں. یہ بچے آگے بیٹھے ہیں ان کو اسٹیج پہ بٹھا دو. آؤ ذرا آگے بٹھا دو. حوصلہ مت کرو. یہاں بٹھا دو. جو لوگ سمجھدار لوگ کچھ آگے آ جائیں. موبائل گرا دے. موبائل گرا دے. کسی اور آگے لے کے چلے. کسی اور
समझदार अच्छे लोग आगे चले आए। कौन है देखिए नाम मत लीजिए भाई। आ जाइए, जल्दी आ जाइए ताकि जल्दी प्रोग्राम खत्म कर दिया जाए। चले आओ उसके भैया तो 3-4 जने चले आओ इस्लाम भाई, चले आओ भैया। भाई चप्पल अंदर कर कुर्सी देख लीजिए, कोई गिरने वाली ना। आज की महफिल ये एक बड़ी जात से मंसूब है, जिसका नाम ही लेना हमारे लिए फख्र की बात है कि नहीं? मैंने कुरान की एक निहायत ही मशहूर व मारूफ आये करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। उसका तर्जमा, उसका तफसीर, उसका माना बताने से पहले मैं कुछ तमहीदी जुमले आपके बारगाह में पेश करूंगा। आप बैठे रहिए, बस सुनते रहिए, कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ आप सुनिए। अल्लाह ने अक्ल दी है, हर आदमी के पास है कि नहीं? शऊर आपके पास है, फहम आपके पास है, दानिशमंदी आपके पास है, होशियारी आपके पास है। अल्लाह ने हर नेमत से आपको नवाजा। आप अच्छी तरह जानते हैं दुनिया का कोई भी काम हो, काम छोटा हो या बड़ा, काम छोटा हो या बड़ा, देखो बोलते रहो तो मैं भी बोलूँ थोड़ी देर इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। और आज आपको देखकर इंशाल्लाह कुछ बोल ही के जाऊंगा, बोल के ऐसा जाऊंगा कि आप बरसों तक याद ही नहीं रखोगे। इंशाल्लाह अमल की कोशिश भी करते जाओगे। कोई भी काम छोटा हो या बड़ा, मकसद से खाली है। कोई काम ऐसा जो बगैर मकसद के हमारा करते हैं? अगर हम आपसे पूछें यहाँ क्यों आए, कोई मकसद है कि नहीं, तो आपका क्या जवाब होगा? बिरयानी खाने आए थे? बोलो भाई, क्यों आए हो यहाँ? कोई मकसद है ना जी। क्या मकसद? इल्म हासिल करने। सुभान अल्लाह। कई जवाब इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ, या इसलिए आया हूँ कि यहाँ रहूंगा, जितनी देर रहूंगा अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करूंगा, गुनाहों से पाक व साफ रहूंगा। यही तो है, यही तो नजरिया। कोई भी काम छोटा हो या बड़ा, मकसद से खाली नहीं। पर सिर्फ कितना होता है? छोटा काम होता है, छोटा मकसद होता है, बड़ा काम होता है, बड़ा मकसद होता है। लेकिन मकसद से खाली कोई काम नहीं। आपने महफिल क्यों बचाई? सिर्फ इसलिए कि शायद मदीने वाला रसूल देख ले, बेड़ा पार हो। करबला का हुसैन देख ले, हमारा बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह की नस्ल इनायत हो जाए, हमारा बेड़ा पार हो जाए। यही तो मकसद है ना। कोई भी काम मकसद से खाली नहीं। छोटा काम छोटा मकसद, बड़ा काम बड़ा मकसद। और बेमकसद काम दुनिया में या तो पागल करते हैं, मजनू करते हैं, दीवाने करते हैं, या वो लोग करते हैं जिनका सेंस नहीं काम करता। इंजीनियर साहब बेमकसद कोई काम करता है? वही करते हैं जो पागल होते हैं, जो दीवाने होते हैं, जो मजनू होते हैं, जिनका सेंस नहीं काम करता, जिन्हें पागल हम कहते हैं। वो रास्ते में चल रहे थे, पत्थर उठाया, हाफिज आलू साहब के शरीर पे मार दिया। पत्थर उठाया, किसी की गाड़ी पे मार दिया। पत्थर उठाया, किसी के आंगन में फेंक दिया। पत्थर उठाया, किसी की गाड़ी के गिलास को तोड़ दिया। अगर ऐसे लोग आपके दरमियान होंगे तो आप उनका काल नहीं पकड़ोगे।
पकड़ते हैं आप उनका काला नहीं पकड़ोगे, आपका जहन खुद जवाब देगा, इनका सेंस नहीं काम कर रहा, इनको जाने इनका जहन नहीं काम कर रहा, इनको जाने दो। लेकिन अगर वही काम कोई अक्लमंद करे, कोई पढ़ा लिखा इंसान करे, तो क्या उसे माफ करोगे? आप पढ़ कर गिरेबान पकड़ो, ये क्या हरकतें कर रहा है, ये क्या कर रहा है, क्या मकसद है तेरा? कोई मकसद जरूर है। मैं आज आपको यही मकसद समझाने आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं समझाते जाऊंगा, और अगर मकसद मैं समझाने में कामयाब हो गया तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा, तुम भी कामयाब हो जाओगे। मकसद ही समझना है। दुनिया का कोई भी काम बगैर मकसद के नहीं, कोई भी काम बगैर मकसद के नहीं। कोई अक्लमंद बेमकसद काम नहीं करता। बात समझ में आ रही ना? बेमकसद काम कोई अक्लमंद नहीं करता। वही गैरतमंद मुसलमानों, मेरे चंद सवालों का जवाब। सवाल करूं आपसे? बोलो भाई, देखो बोलो तो मैं बोलूं, ऐसा मुझे लगे कि आप सुनना चाहिए। हर काम का कोई ना कोई मकसद, बगैर मकसद दुनिया का कोई काम नहीं। जब आप जानते हो कि बगैर मकसद दुनिया का कोई काम नहीं, तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपने कलमा किस मकसद के तहत पढ़ा? कलमा पढ़ने का कोई मकसद है या बगैर मकसद आपने कलमा पढ़ा? मकसद है। अगर मकसद है तो फिर मेरा दूसरा सवाल, वो मकसद आपको मिला कि नहीं? मिल गया। जिनको मिल गया उनके लिए मुबारकबादियां, और जिनको नहीं मिला फिर तीसरा सवाल फिर मुझे बताओ, इस महफिल मिलाद मुस्तफा की बज़्म में फिर कमी किसकी है, आपकी है या इस्लाम? हमारी। कमी किसकी है? बगैर मकसद तो दुनिया का कोई काम नहीं, तो कलमा के पीछे भी कोई मकसद होगा कि नहीं? जी। बोलो भाई, कोई मकसद है कि नहीं? आपने कलमा क्यों पढ़ा? इसलिए कि हम धनवान बन जाए, दौलत वाले बन जाए, सरमायादार बन जाए, प्रधान बन जाए, एमएलए बन जाए, विधायक बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक बन जाए, बड़े बड़े बैंक बैलेंस हमारे हो जाए। अगर इस मकसद के तहत आपने कलमा पढ़ा तो फिर मैं आपसे कहूँगा, फिर आपको इस्लाम के दामन में आने की जरूरत नहीं थी। दौलत तो इस्लाम के बाहर बहुत बड़ी है। दौलत इस्लाम के बाहर बहुत है। अगर आपको धनवान बनना चाहिए था, अगर आपको दुनिया का जमींदार बनना था, तो आपको इस्लाम के दामन में आने की जरूरत नहीं। बाहर दौलत बहुत है, बहुत ज्यादा दौलत है। फिर आपको मुसलमान बनने की जरूरत नहीं थी। फिर आपको सद्दाम बनना चाहिए था, नमरूद बनना चाहिए था, हामान बनना चाहिए था, कारून बनना चाहिए था, यजीद बनना चाहिए था। फिर आप मुसलमान क्यों बन गए जब आपका टारगेट दौलत नहीं है? आपका टारगेट दौलत नहीं है तो, और अगर दौलत टारगेट है, इस्लाम के बाहर बहुत दौलत है। इस्लाम के बाहर बहुत दौलत है। इतने लोग बैठे हो, मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब दो ईमानदारी से। अगर जरूरत पड़ी तो क्या कोई अपने नबी के लिए गर्दन कटा सकता है? अगर कटा सकता है तो हाथ उठा। पूरा गांव कटा सकता। नबी के नाम पर गर्दन कटाएंगे? बोलिए, जोर से बोलिए। कटाएंगे। कहना बड़ा आसान है, करके दिखाना बड़ा मुश्किल। जुमले सुनते चलो। जितने लोगों ने हाथ उठाया, इल्ला माशाअल्लाह, कुछ लोगों को छोड़कर, मैंने इस्तिस्ना पहले कर दिया ताकि फतवा न लगे। कुछ लोगों को छोड़कर जितने लोगों ने हाथ उठाया, सब एक नंबर के झूठे लोग। सही है, सही बात है। मैं आपको लॉलीपॉप देने नहीं आया,
کہ آپ جلسے کر لو آپ کو جنت مل جائے گی، بڑے بڑے علم لگا لو آپ کو جنت مل جائے گی، اپنے گھروں پر جھنڈے گاڑ لو آپ کو جنت مل جائے گی، گھر میں نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑاؤ آپ کو جنت مل جائے گی۔ جنت اتنی آسان نہیں جتنی آسان سمجھ کے گھر میں بیٹھے ہو۔ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا الا ماشاء اللہ، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب ایک نمبر کے جھوٹے لوگ۔ آپ کہو گے حضرت ایسی کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ کیا ہم نبی کے نام پہ گردن نہیں کٹا سکتے؟ میں کہوں گا بالکل نہیں کٹا سکتے، بالکل نہیں کٹا سکتے۔ اور کیوں نہیں کٹا سکتے اس کیوں کا جواب سنو۔ ناظم صاحب آپ بیدار رہیے تو تھوڑا سا ان کو مزہ آئے گا سننے۔ کیوں نہیں کٹا سکتے؟ جملے سنو۔ جو قوم اپنے نبی کے حکم کے مطابق، جو قوم اپنے نبی کے حکم کے مطابق مسجدوں میں گردن نہ جھکا سکے، جو قوم اپنے نبی کے حکم کے مطابق مسجدوں میں گردن نہ جھکا سکے، وہ قوم کسی میدان میں گردن کیا کٹائے گی؟ وہ قوم کسی میدان میں گردن کیا کٹائے گی؟ گردن کٹانا حسین کے سینے کرم پہ تھا، کربلا میں کٹا دیا اور دنیا کو بتا دیا۔ یہ دنیا والوں سنو، اب اسلام کو کٹی ہوئی گردنوں کی ضرورت نہیں ہے، اب اسلام کو چھوڑی کٹی ہوئی گردنوں کی ضرورت نہیں ہے، اب اسلام کو جھکی ہوئی گردنوں کی ضرورت ہے۔ جو قوم گردن جھکا نہ سکے وہ کٹائے گی؟ بولو بھائی، ارے بولو نا، کٹائے گی؟ کبھی نہیں کٹا سکتے۔ وہ عشق پیدا کرو، وہ جنون پیدا کرو، وہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے لگاؤ پیدا کرو، جو لگاؤ تمہیں خود تمہارے دین کی حفاظت کے کام آتا ہوا کام آتا ہوا نظر آئے۔ آج مسلمان پسماندگی کی عالم ہے، آج مسلمان پوری دنیا میں اگر تائرانہ نظر اٹھا کر دیکھو تو سب سے ذلیل قوم مسلم نظر آتا ہے۔ سب سے بری کنڈیشن میں اگر کوئی ہے تو قوم مسلم ہے۔ ہم تو مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، ہمیں تو گوشت کھانے کو مل ہی رہا ہے۔ ہوٹل پر بیٹھے تو ہم سے بڑا سنی کوئی نہیں، گوشت کھانے کے معاملے میں ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب دین کی بات آتی ہے تو پھر ہم سے بڑا منحرف بھی کوئی بندہ نظر نہیں آتا، کوئی نظر نہیں آتا۔ اسلام کی زندگی گزارنے والوں، اسلام کے دامن کو داغدار مت کرو، اپنے کردار سے اپنے نبی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ایک باپ کے اگر کئی بیٹے ہوں اور ان بیٹوں میں کوئی شرابی نکل جائے، کوئی زانی نکل جائے، کوئی عیاش نکل جائے تو دنیا تانا دیتی ہے، دیکھو یہ فلاں کا بیٹا زانی جا رہا ہے، فلاں کا بیٹا شرابی جا رہا ہے، فلاں کا بیٹا جواری جا رہا ہے، فلاں کا بیٹا دنیا کے گندے کام کرنے والا جا رہا ہے۔ ارے مسلمان کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ، جب ایک دنیا کا باپ اپنی عزت کی خاطر دنیا میں رہ کر بیٹے کی وجہ سے رسوائی برداشت کرتا ہے، بیٹے کی وجہ سے غم برداشت کرتا ہے، تو کیا سماج میں ہم چلتے ہیں کہ دنیا نہیں کہتی یہ بے نمازی جا رہا ہے، یہ عاشق رسول نہیں ہے، یہ غدار رسول جا رہا ہے، یہ مصطفیٰ کا عاشق نہیں ہے، یہ وفادار رسول نہیں ہے۔ اگر وفادار مصطفیٰ ہوتا تو اس کی ہر اداؤں سے مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ مصطفیٰ اگر ادائے رسول اگر آج ہمارے اندر ہوتی تو آج ہم کہاں سے کہاں آ گئے، ترقی کی اس اعلیٰ معیار پر فائز تھے جہاں سے کوئی ہمیں سر اٹھا کر دیکھتا تو اس کی ٹوپیاں گر جاتی، لیکن آج ہم تناسلی کی ایسی راہ پر آ گئے اور یہ سارے اسباب ہم نے ہی بنائے ہیں، سارے ریزن ہمارے بنائے ہوئے، کسی دوسرے نے نہیں بنایا، ہم نے بنا کے رکھا۔ آج کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے
کہ ہماری ماں بہنیں نقاب پہن کر بازاروں میں ایسے گھومتی ہیں. ذرا ملکی پور دیکھو، کمار گنج دیکھو، جگدیش پور دیکھو، تو بازاروں میں نقابوں کی سوا کچھ نظر نہیں آتا، کچھ بھی نظر نہیں آتا. ہماری غیرت اتنی مر گئی، ہمارے ایمان کا جنازہ نکل گیا، ہماری غیرت پامال ہو گئی. ہم علم تو لے کر چلے مصطفیٰ کا، لیکن کبھی سیرت مصطفیٰ بھی لے کر چلتے. نعرے تو لگانے والے مصطفیٰ جانے رحمت کے، لیکن کبھی مصطفیٰ کے گھرانے کی سنتیں بھی آنکھوں پہ لگا کے چلتے. جب ہم دیکھتے تو سمجھ میں آتا کہ واقعی میں مصطفیٰ کے غلام جا رہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. فاطمہ کا مقدس گھر ہے. بیچ آنگن میں حضرت زینب 6 سال کی عمر مبارکہ، وہ زینب جو کربلا میں حسین کے ساتھ 6 سال کی عمر مبارکہ زینب ہے، اور آنگن میں مصلی بچھا کے کچھ پڑھ رہی ہے. 6 سال کی بچی آج ہمارے آپ کی ہوتی تو کچھ جانتی نہیں، کچھ پڑھ رہی ہے. پڑھتے پڑھتے حضرت زینب کا دوپٹہ سر سے سرک کر ان کے کاندھے پہ آ گیا. کہاں گیا؟ کندھے پہ آ گیا. حضرت فاطمہ کچن میں تھی، دیکھا بیٹی کا دوپٹہ کھسک کے کاندھے پر آ گیا. دوڑ کر آئی اور دوپٹہ پھر سر پہ ڈال دیا. دوپٹہ سر پہ پھر ڈال دیا. فاطمہ کچن میں جانے لگی تو زینب نے پوچھا امی جان آپ نے یہ کیا کیا؟ خود نہیں کھاتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں. اتنے صابر ہیں محمد کے گھر، ظلم سہ سہ کے بھی دشمن کو دعا دیتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. کہاں ہے فاطمہ اے میری ماں؟ تو نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں ڈالا؟ فاطمہ پلٹی، محبت سے بیٹی کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بیٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، آنکھوں میں آنسو لا کر زینب سے کہتی ہے بیٹی تجھے معلوم نہیں تیرے نانا محمد عربی اس عورت سے ناراض ہو جاتے ہیں جس کا سر دوپٹے سے خالی ہوا ہے. جس کا سر دوپٹے سے خالی ہو جائے. حضرت فاطمہ بتا کے چلی گئی. حضرت زینب اپنے مقام پر بیٹھی پڑھ رہی ہے. پڑھتے پڑھتے بلند آواز سے رونے لگی. جب رونے کی آواز بلند ہوئی حضرت فاطمہ کچن سے دوڑ کر آتی ہے، بیٹی کو سینے سے لگایا. بیٹی کیا بات ہے؟ کہیں درد ہے؟ کوئی تکلیف ہے؟ پریشانی ہو گئی؟ آخر رو کیوں رہی ہے؟ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے کہا اے میری ماں فاطمہ میرے نانا محمد عربی سے کہہ دینا کہ زینب آج کے بعد گانا تو کرا سکتی ہے لیکن سر سے دوپٹہ رکھا سکتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، فیضان تاج الشریعہ، خاندان مصطفیٰ، حضرت علامہ طلعت رسول صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زینب آج کے بعد گانا تو کرا دے لیکن سر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آج ہم اپنے گھروں کا محاسبہ کریں. علم تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم نے کتابیں پڑھی نہیں، ہم نے مصطفیٰ کی سیرت جانی ہی نہیں، ہم نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہی نہیں سنا، ہم نے اسلام کی بیٹیوں کی شہزادیوں کی کہانیاں نہیں سنی، ہم نے فلمی دنیا کے ہیروئن کو فالو کیا، ہیرو کو فالو کیا. اے مسلمان تو دنیا میں کسی ہیرو کو فالو کرنے نہیں آیا ہے، تو دنیا میں آیا ہے تو مدینے والے رسول کو فالو کرنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھے انہیں فالو کرنا ہوگا اور جب تو انہیں فالو کر لے گا تو یقین مانو یہی ہماری چھوٹی سی محفلیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی نظر آئے. سبحان اللہ. لیکن عمل کر کے میدان میں آؤ. وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہوں نے بیٹی کو بچپنے میں 6 سال کی عمر میں پردہ سکھایا. کیا سکھایا؟ پردہ سکھایا. ایک جملہ مجھے یاد آیا، بار بار لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں، ہزاروں بار لوگوں نے پوچھا حضرت مفتی صاحب قبلہ یہ بتائیے عورتوں کا مزاروں پہ جانا کیسا ہے؟
सवाल है कि नहीं? जी औरतों का मज़ारों में जाना कैसा है? जिसने मुझको फोन करके मुफ्ती साहब ये मसला मुझे बताइए, मैंने उससे कुछ सवाल किया, ये पूछता है औरतों को मज़ारों पे जाना कैसा है? अरे नादान, ये भी तो पूछ के औरतों को बाजार जाना कैसा है? बहुत अच्छे से औरतों को क्या जुमला है। बाजार जाना कैसा है? जिस तरह औरतों को मज़ारों में जाना हराम है, बिना जरूरत औरतों को बाजार जाना वो भी वो भी हराम है। सिर्फ एक तबके की एक नबीयत पर नजर रख रहा है। दोनों तस्वीर के दोनों रुख को देख, अगर मज़ारों में जाना औरतों के लिए जायज़ नहीं है तो किस किताब में लिखा है कि बिला जरूरत बाजारों में घूमना चाहिए? किस किताब में लिखा है? अरे मज़ारों पे जाकर क्या करते हैं? कोई झाड़ू लगाता है, कोई पोछा लगाता है, कोई चौखट साफ करता है, ये तो करते हैं। औरतें जो जाती हैं ये तो करती हैं। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के इस मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल से आपको एक पैगाम देता हूँ, ओ मेरी माँ बहनों, तुम मज़ारों के चक्करों को बंद कर दो, उनकी बारगाहों में हाजिरी देना बंद कर दो। जितनी मेहनत तुम उनके फर्श को साफ करने में लगाती हो, इतनी मेहनत घर में मुसल्ले पर लगा दो, इतनी मेहनत मुसल्ले पर लगा दो, तेरा खाने चमकेगा, तेरी दुनिया भी चमकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा तलत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतनी मेहनत मुसल्ले पर लगाओ, कितनी मेहनत तुम मज़ारों में लगाओ। आने जाने में मुसीबतें बर्दाश्त करती हो, परेशानियां बर्दाश्त करती हो, होती है कि नहीं होती है? परेशानियां होती है कि नहीं होती? जो परेशानियां तुम दूसरों की बारगाह में जाकर अपने रब से तो मांग कर कभी देखो। रब तो अल्लामा इकबाल की जबान से यूं कहता है, हम तो मायल बकरम हैं, कोई शायर है, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल। रब तो कहता हम सब कुछ तुम्हें देने को तैयार है, कोई लेने वाला तो चाहिए, कोई लेने वाला तो चाहिए। अब लेने वाला कैसा भी होता है? मैं एक मिसाल दूं आपको, घबरा तो नहीं रहा? एक मिसाल दूं, सच्ची मिसाल। एक अल्लाह के बंदे की बारगाह में साहब पहुंचे, उन्होंने कहा, सरकार आप लोग कहते हो दुनिया में बरकत बहुत है, बरकत बहुत है, बरकत बहुत है, और मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने आज तक बरकत ही नहीं देखी। कुछ लोग हमारे पास भी आते, हजरत कारोबार बंद है, कोई ताबीज बना दो, काम नहीं चल रहा, हजरत कोई ताबीज बना दो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ताबीज से काम बनता तो फिर हमारे गले के हर हिस्से में ताबीज ही चमकी होती। तबीज ही तबीज लटकती नजर आती। हर आदमी जिसे देखो वही शिकवा है, शिकायत है, कमाते बहुत है, बरकत नहीं हो। उसने भी कहा कि सरकार कमाता बहुत है, बरकत नहीं, तो बरकत नाम की चीज ही नहीं। मुसल्ला वाले ने कहा बैठ गए, कहा मेरे चंद सवाल का जवाब दे। कहा बता दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा जानवर बच्चा देता है? सबसे ज्यादा कौन सा जानवर बच्चा देता है? आप बताइए, बोलो भाई। खिंजीर या कुत्ता? यही जानवर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा बच्चे देते हैं जी। और साल पलटते पलटते उनकी पूरी नस्ल खत्म हो जाती है। ये भी आपने देखा है, आंखों से देखा है, बार बार आप देखते हो। फिर उस अल्लाह के नेक बंदे ने कहा, बता दुनिया में सबसे ज्यादा कटने वाला जानवर कौन है? बोलो भाई चाचा, सबसे ज्यादा कौन सा जानवर काटा जाता है हमारे यहाँ? गाय के नाम ले लो। बकरा बकरी के लिए सबसे ज्यादा अगर पूरी दुनिया में आज की तारीख में काटा जाता है तो बकरा और बकरी काटे जाते हैं।
لیکن آپ گاؤں میں ہر دروازے پر دیکھ لو کہیں نہ کہیں آپ کو بندے ہوئے ضرور ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ ہر دروازے پر گاؤں میں ہر دروازے پر بکریاں بکرے بندے ہوئے ملتے ہیں۔ اتنا کٹنے کے باوجود اگر وہ نظر آتے ہیں تو بتاؤ برکت ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی کہا سرکار چلو مان لیا برکت ہے لیکن آخر اس میں برکت ہے کیوں؟ یہی جملہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اس میں برکت کیسے ہے؟ تو اللہ کے نیک بندے نے کہا سنو بکری یا بکرے رات جیسے ہوتی ہے تھوڑی سی رات ہوتی ہے تو یہ بکرے اور بکریاں اپنے اپنے مقام پہ جلدی سو جاتے ہیں۔ سب کے یہاں جانور اندازہ کر لیجیے دروازے پر باندھے جلدی سے بکرے بکریاں سو جاتے ہیں اور جو جلدی سوئے گا وہ جلدی اٹھے گا بھی تو اور کتوں کا کام ہے آدھی رات کے بعد آپ کی آنکھ کھلے تب بھی بھو بھو لگائے رہتے ہیں 2 بجے کھلے تب بھی 3 بجے کھلے تب بھی اور یہ سوتے کب ہیں جب صبح صادق طلوع ہونے والی ہوتی ہے تب یہ سوتے ہیں تو جو دیر میں سوئے گا بولو بھائی دیر میں جاگے گا دیر میں اٹھے گا دیر میں اٹھے گا جو جلدی سوئے گا وہ جلدی اٹھے گا اور مصطفیٰ کی حدیث بھی ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے نماز کا وقت ہوتا ہے مؤذن کی صدا ہوتی ہے تو اس وقت اللہ کا فرشتہ نعمت کے دسترخوان لا لا کر ہر دروازے پر کھڑا ہوتا ہے حل من مستغفر ہے کوئی مغفرت چاہنے والا دروازہ کھول میں تیری بخشش کر دوں حل من مسترزق ہے کوئی رزق مانگنے والا دروازہ کھول میں تیرے دروازے رزق لے کر کھڑا ہو فرشتہ ہمارے دروازے صبح صادق کے وقت رزق کا دسترخوان لے کر کھڑا ہے اور ہمارا دروازہ بند ہے ہماری آنکھیں بند ہیں ہم خوابے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو بتاؤ جب ہم جاگیں گے نہیں تو اللہ کی بارگاہ سے لایا ہوا رزق ہمیں ملے گا کیسے ہم اس رزق کو کیسے پائیں گے جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے تو اللہ کے نیک بندے نے کہا سنا بکریاں جلدی سوتی ہیں اور جلدی جاگ جاتی ہے جب صبح فجر کا وقت ہوتا ہے اللہ کے فرشتے جب نعمت کا دسترخوان لے کر آتے ہیں تو بکریاں جاگتی رہتی ہے اور ان فرشتوں سے برکت کی دعا حاصل ہو جاتی ہے برکت کی دعا حاصل ہو جاتی ہے اب ایک جملہ کہوں اگر برا لگے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ارے مسلمان کتا بن کر زندگی مت گزارنا ہے تو بکری بن کر زندگی گزار رات میں جلدی سو جا صبح جلدی اٹھ جا تاکہ خدا کی رحمت تیرے گھروں پر شامل ہو سبحان اللہ بہت اچھا خدا کی رحمت تیرے گھروں پر شامیانہ بن کر برستی ہوئی نظر آئے اگر تو رحمتیں چاہتا ہے برکتیں چاہتا ہے انعامیں چاہتا ہے تو تجھے دنیا دار نہیں بننا ہے تجھے احمد مختار کا سچا سبحان اللہ بہت اچھا وفادار اور آج اللہ اکبر کتنے لوگ یہاں پہ ہیں ایک حدیث رسول مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی میرا امتی سچے دل کے ساتھ اس نیت کے ساتھ بستر پر جاتا ہے کہ میں صبح فجر کی نماز پڑھوں کیا پڑھوں گا صبح فجر کی نماز پڑھوں گا تو مدینے والے رسول نے فرمایا جیسے ہی وقت ہوگا اللہ کی رحمتیں اس بندے کو بیدار کر دے گا جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ تجربہ کر سکتے ہیں نمازیوں کے لیے کسی الارم کی ضرورت نہیں خدا کی بھیجی ہوئی رحمت ہی ان کے لیے کافی ہے سبحان اللہ صحیح ہے کسی الارم کی ضرورت نہیں جیسے ہی نیت باندھ کر گئے بستر پہ کہ صبح فجر کی نماز پڑھنی اذان ہو رہی ہوگی یا اذان ہونے والی ہوگی یا اذان ہو چکی ہوگی اللہ کی رحمتیں ہمیں تمہیں بیدار کریں گے کہ نہیں اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے ایک مثال میں آپ کو دوں ایک گلاس میں آپ کے والد صاحب کا پیشاب لا کر میں آپ کے سامنے دوں آپ سے کہوں یہ آپ کے باپ کا پیشاب ہے پی لو تو کیا کوئی مرد مجاہد پیے گا
بولو بھائی نہیں کوئی پیے گا؟ آپ کہو گے حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ نبی کی شریعت میں پیشاب کا پینا پلانا دونوں حرام ہے، نہ پیا جا سکتا ہے نہ پلایا جا سکتا ہے۔ اس جملے کو یاد رکھنا کہ نبی کی شریعت میں پیشاب کا پینا جائز ہے۔ آقا نے فرمایا جیسے ہی وہ نیت کر کے بستر میں جاتا ہے صبح کے وقت اللہ کی رحمتیں اسے بیدار کرتی ہیں۔ جب انسان جاگتا ہے تو فطرت ہے اس کے گھڑی پر نظر ڈالتا ہے کتنے بجے؟ ابھی تو 5 بجے ہے، جماعت تو 5:30 بجے، جماعت 5:30 بجے، لاؤ تھوڑی دیر سو لیا جائے۔ انسان فطرت ہے، جب وہ دوبارہ پھر سونے کے لیے سے سوتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ اسے پھر بیدار کرتا ہے، اٹھ میری تکبیر بیان کرنا چاہتا ہے، میری تقدیس بیان کرنا چاہتا ہے، میری عظمت و رفت کو بیان کرنا چاہتا ہے، میرے فضل و کمال کو بیان کرنا چاہتا ہے، میرے محبوب پر درود پڑھنا چاہتا ہے، اٹھا جا میں تجھے مولا دیتا ہوں۔ دوبارہ پھر اسے اٹھایا جاتا ہے۔ اگر دوبارہ آپ کھلنے کے بعد بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تب تو سبحان اللہ، اور اگر تیسری مرتبہ پھر وہ سو گیا کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی جھٹ سے اٹھوں گا، جھٹ سے وضو کروں گا، 2 رکعت سنت پڑھوں گا، حافظ ہارون صاحب لمبی قرات کرتے ہیں، 4 فوراً جا کے جماعت میں شامل ہو جاؤں گا۔ تیسری مرتبہ اگر بندہ اس نیت کے ساتھ پھر سو جاتا ہے تو مدینے والے رسول فرماتے اسے جگایا نہیں جاتا۔ تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا جا کے، اور اگر تجربہ صحیح نہ ہو تو مجھے فون کرنا، اس چوراہے پر کھڑا کر کے مجھے سزا دینا جہاں پوری دنیا تماشا دیکھنا۔ میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا، مدینے والے رسول کی بات کر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا اگر دوسری مرتبہ نہ اٹھا پھر سو گیا تو اب اس کی آنکھ نہیں کھلے گی اس وقت تک جب تک سورج نکل نہیں آئے گا، اور جب سورج نکل آئے گا، سورج بلند ہوگا، روشنی پڑے گی تو وہ اٹھے گا۔ اب مجھے غیرت مند مسلمانوں بتاؤ، اگر نماز پڑھتا تو ثواب ملتا کہ نہیں؟ بولو بھائی، ملتا کہ نہیں ملتا؟ تو کیا نماز نہ پڑھنے والے پر کوئی عذاب نہیں؟ اگر پڑھنے والے پر ثواب ہے تو نہ پڑھنے والے پر کوئی گناہ نہیں۔ گناہ کتنا بڑا ہے وہ دیکھو۔ آقا فرماتے وہ انسان اٹھتا ہے جب سورج بلند ہو جاتا ہے، اور سورج جب بلند ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے تو آقا فرماتے شیطان اس کے سرہانے کھڑا ہوتا ہے۔ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ سرہانے کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ بے نمازی آنکھ کھولتا ہے مدینے والا رسول فرماتا ان الشیطان یبول فی فیہ، اس وقت شیطان اس بے نمازی کے منہ میں پیشاب کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ بولو تھوڑا سا، کیا کرتا ہے؟ پیشاب کر دیتا ہے، اور وہ پیشاب کوئی 40 سال سے پی رہا ہے، کوئی 20 سال سے پی رہا ہے، کوئی 60 سال سے پی رہا ہے، کوئی 80 سال سے پی رہا ہے۔ میں نے ایک گلاس دیا تھا اس میں تمہارے باپ کا پیشاب پی لو، تو آپ نے فتویٰ لگایا تھا حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ نبی کی شریعت میں پیشاب پینا بھی حرام ہے، پیشاب پلانا بھی حرام ہے، پھر آپ پیشاب سے پلا رہے ہو؟ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب نبی کی شریعت میں پیشاب کا پینا جائز نہیں ہے تو پھر شیطان کا پیشاب ہم پیے کیوں؟ شیطان کا پیشاب پیے کیوں؟ اس تاج الشریعہ کانفرنس سے پیغام لے کر جاؤ اور یہ ارادہ کر کے جاؤ کہ اے اللہ کے پیارے رسول، ہم تیری بارگاہ میں تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر رب کائنات تیری بارگاہ میں حاضر ہے مولا، آج کے بعد ہم شیطان کا پیشاب نہیں پیئیں گے، آج کے بعد پیئیں گے تو مصطفیٰ کے عشق کا جام۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کے عشق کا جان دیں گے۔ وہ انسان جو فجر کی نماز چھوڑ کر اٹھتا ہے نمازیں نہیں پڑھتا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا شیطان اس کے ساتھ حرکتیں کرتا ہے۔ حرکتیں کیسی ہوتی ہیں؟ لیکن وارے مسلمان، تمہاری بھی ایک اپنی پہچان ہے، دین لٹتا ہے لٹ جانے دو،
اسلام برباد ہوتا ہے ماشاءاللہ برباد ہو جانے دو. قرآن آبوں کی زینت بن رہے ہیں بن جانے دو. مسجدیں گرا رہی ہیں گری جا رہی ہیں گر جانے دو. قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے ہو جانے دو. کیسے مسلمان ہو جو برداشت کرتے چلے جا رہے ہو؟ ارے مسلمان اگر تو اپنے اللہ کے گھروں کی حفاظت نہیں کر سکتا تو کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہے مصطفیٰ کی سنتوں کا عامل تو بن مصطفیٰ کی سنتوں کا عامل تو بن ہی سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زندگی کا آخری وقت چل رہا ہے. شہادت ہونے والی ہے. شہادت کے وقت زخم لگ چکا ہے اور جب زخم لگ چکا ہے کم سے کم ہفتوں آپ باقاعدہ حیات رہے. اور جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے خون رس رہا تھا. نیزہ اتنا کاری لگا تھا کہ موت سے پہلے جتنے بھی ایام گزرے جتنے بھیانک گزرے ہیں ان کے پورے جسم کے جہاں نیزہ لگا تھا وہاں سے خون بہ رہا ہے. اور جب جب نماز کا وقت آتا صحابہ آتے اور صحابہ کہتے عمر اٹھو. اللہ کی عبادت کا وقت آ گیا تو حضرت عمر فاروق آنکھیں کھولتے اور جب آنکھیں کھولتے تو آپ صحابہ کو فرماتے اے لوگوں قریب آ جاؤ لوگوں قریب آ جاؤ اے لوگوں سنو اے لوگوں سنو. کوئی نماز نہ چھوڑے گا اس لیے کہ میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے جس نے ایک سجدہ بھی چھوڑ دیا اس کا اسلام سے حصہ ختم. اللہ 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 کیا کہہ رہے ہیں. ایک سجدہ بھی اگر کسی نے چھوڑ دیا تو پھر وہ اسلام کے حصے دار بنتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ میرا فتویٰ نہیں میں نہیں کہہ رہا مدینے والے رسول کا غلام حضرت عمر فاروق کہتے ہیں. عمر فاروق کہہ رہے ہیں مسلمانوں زندگی کو بدلو کردار کو بدلو افعال کو بدلو اور ایک چیز ضروری طور پر لازم پکڑ لو کہ اسلام کی تعلیم بھی ضروری ہے اور دین کی بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی تعلیم ضروری ہے. صحیح ہے ضروری ہے کہ نہیں؟ بہت ضروری ہے. بولو بھائی ختم کر دیں. آپ لوگ ایسا خاموش ہو جاتے ہیں لگتا ہے بس دنیا کی تعلیم بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت اور عورت کا فرض ہے. اس علم دین کہتے کسے ہیں؟ مفسرین نے بڑی محدثین نے بڑی تفسیر بیان کی. ہر وہ علم جو اللہ کے رسول کے شریعت کے مطابق زندگی گزار کر کیا جائے وہ علم اسلام کا علم کہلاتا ہے. وہ علم اسلام کا علم کہلاتا ہے. آج پوری دنیا میں دیکھو مسلمان شروع کرتا ہے ہمارے پاس نوکری نہیں ہمارے پاس یہ نہیں سرکاری نوکری نہیں ہمارے پاس سرکاری مراحت نہیں ہم سرکاری دفتروں کے چکر لگاتے ہیں. ارے مسلمان اپنے آپ کو لائق تو بنا. آج تو ہماری ٹینڈنسی ہے بیٹا پیدا ہوا 10 سال کا ہوٹل پہ لگا دیا ہوٹل پہ لگا دیا. کم سے کم شام کو 10 روپے لے کر تو آئے گا ساگ سبزی کا انتظام تو ہو جائے گا. تجھے اپنی ساگ سبزی کی اتنی فکر ہے لیکن مدینے والے رسول کی فکر نہیں. تجھے رزق کی تو تلاش ہے لیکن رزاق کی جستجو نہیں. رزاق کی جستجو نہیں. علم دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو علم جس بندے میں ہوتا ہے وہ بندہ دنیا کے ہر بندے سے ممتاز ہو جائے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں مدرسہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی اسکول بھی ہوتے کالجز بھی ہوتے لیکن جب آج کی ٹینڈنسی یہ ہے جو لوگلے لنگڑے یا پاہج لڑکے ہوں گے وہ نادم صاحب کے مدرسے اور جو اچھے ہینڈسم لوگ ہوں گے انہیں کالج. بالکل صحیح ہے. میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو ایک راستہ دکھا رہا ہوں. اسلام آگے تبھی بڑھے گا جب تم آگے بڑھو. اسلام ترقی تب کرے گا جب تم ترقی کرو گے. اسلام عزت تب پائے گا جب تم عزت والے ہو. اس وقت تک اسلام عزت نہیں پائے گا جب ہمارے درمیان عزتیں نہیں. مدرسے جانے والا بچہ کالج جانے والا بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے. آج کل تو بڑا ماری مارا کا دور چل رہا ہے.
कमीशन खोरी का दौर चल रहा है जी। केजी में 1 में पढ़ने वाला बच्चा इतनी किताबें होती हैं वो चल ही नहीं पाता वहीं सिर्फ कमीशन के चक्कर में इतनी किताब और मदरसा भेजा जिस बच्चे को जाता है लूला लंगड़ा पाइल बच्चा उसको आपने भेजा घर से दोनों बच्चे आपके दोनों को आपने तैयार किया एक को मदरसे के लिए एक को कॉलेज के लिए और जब दोनों घर से निकलते हैं तो आप दोनों की शान देखो एक बच्चा जो कॉलेज जाता है वो किताबें पीठ पर लेके जाता है सही है किताबें कहाँ लेके जाता है बोलो भाई कहाँ लेके जाता है पीठ पर और जो मदरसा कुरान का कोई पारा बच्चा लेकर जाता है वो कहाँ लगाता है सीने से लगाता है सीने से लगा के जाता है और जब बच्चा घर से निकलता है कुरान के सिपाही को सीने से लगाता है तो दुनिया को पैगाम भी देता जाता है ऐ मेरी माँ सुनो ऐ मेरे बाप सुनो ऐ मेरे भाई सुनो तुमने कुरान मेरे सीने से लगाया है जरूरत पड़ेगी तो मैं तुझे सीने से और वो बच्चा जो कॉलेज की जाने जाता है किताबें पीठ पे लाद के लेके जाता है जब किताबें पीठ पर लाद कर लेकर जाएगा और उसे मुस्तफा का इल्म नहीं सिखाओगे तो वो पीठ वाली लदी हुई किताबें कभी उस बंदे को फायदा देने में कभी फायदा नहीं देंगे डॉक्टर बच्चों को बनाओ इंजीनियर बच्चों को बनाओ प्रोफेसर बच्चों को बनाओ आला से आला तालीम दो बकरे का गोश्त मत खाओ महीनों में नहीं सालों में मत खाओ अच्छे खाने मत खाओ लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाओ अपनी औलादों को मुस्तफा की दीन की खबर दो कॉलेजों में भेजने से पहले यूनिवर्सिटियों में भेजने से पहले उन बच्चों को कुरान जरूर पढ़ा दो ताकि वो माँ बाप का अदब एहतराम तो सीख जाए माँ बाप की ताज़ीम और तकरीम तो सीख जाए दोनों बच्चे कॉलेज के लिए निकलते हैं और दोनों वक्त पर चलते हैं लेकिन वो बच्चा जिसको आपने इंग्लिश मीडियम में दाखिला दिया था उसके लिए गाड़ी लगी हुई है हमारी गंजाने के लिए गाड़ी लगी हुई है गाड़ी एयरपोर्ट से बैठा चला गया वो बच्चा जो कारी हाफिज हारून साहब के पास आना था पैदल घर से चल गया एक दिन आता है दोनों बेटे ग्रेजुएट होते दोनों बेटे पढ़े और दोनों बेटे ग्रेजुएट होते फारिग होते एक को दुनिया की तालीम मिलती है एक को दीन की तालीम मिलती है एक को क्या मिलती है दुनिया की तालीम और एक को दीन की तालीम फारिग होने वाला पाई बेटा लूला लिंगड़ा बेटा जो भी हो आपका उसे आपने कुरान का हाफिज बनाया आलिम दीन बनाया वो बेटा जिसको आपने इंजीनियर बनाया प्रोफेसर बनाया डॉक्टर बनाया अब दोनों जब समाज में आएंगे तो दोनों पेट के लिए कुछ काम करेंगे कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे दोनों कमाएंगे लेकिन जिसको आपने हाई फाई तालीम दी है वो हाई फाई कमाएगा और जिसको मदरसे के छप्पर में बिठा के पढ़ाया है वो मौलवी जैसी तनख्वाह पाएगा पाएगा कि नहीं पाएगा मौलवी जैसी तनख्वाह पाएगा अब जो हाई फाई पढ़ के आया है पैसे पे पैसा कमा रहा है मकान पे मकान बना रहा है बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहा है लग्जरी कार खरीद रहा है बैंक बैलेंस बड़ा सा बड़ा बनता चला गया और जो बेचारा मदरसे में पड़ा है वो तो सिर्फ कुर्ता पैजामा सफेद रहेगा बाकी कुछ कुर्ता पैजामा अब 5,000 रुपये मौलवी इमाम को रखो तनख्वाह कितनी चाहे जहाँ में तो पूरे हिंदुस्तान में देखता हूँ 5,000 से ज्यादा जैसे देना महर बांध दिया इससे ज्यादा देंगे तो तलाक पड़ जाएगा इससे ज्यादा नहीं वो तुम्हारे हर मामले का इमाम है हर मामले का तुम्हारा इमाम है और जब हर मामले का तुम्हारा इमाम और खुदा की इतनी बड़ी इबादत का इमाम वो है जब तुम उसकी कदर नहीं कर सकते हो तो खुदा तक पहुंचने का कोई जरिया और रास्ता नहीं बना सकता वो बेटा दोनों फारिग हो गए दोनों ग्रेजुएट हुए एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है दोनों अलग अलग है वो कमा रहा है ये कमा नहीं रहा एक दिन तो ऐसा आएगा ऐसा माने चाहोगे तब भी ना चाहोगे तब भी मौत का वक्त आएगा
آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ فرشتہ موت کا ہر بھیس میں پہچان جاتا ہے، بدل کر لاکھ چہرے آئیے وہ جان جاتا ہے، کیا کہنا وہ جان جاتا ہے۔ ایک دن آئے گا جس باپ نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا تھا، جس باپ نے اپنے بیٹے کو پروفیسر بنایا تھا، جس باپ نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا، اب وہ بیٹا اپنے مدرسے میں، وہ اپنی ڈسپنسری پر ہے، خبر پہنچتی ہے بیٹا جلدی چلو تمہارا باپ جاگنے کے عالم ہے، تمہارا باپ جاگنے کے عالم ہے، جلدی چلو۔ اب وہ بیٹا جو ڈاکٹر بنا تھا، انجینئر بنا تھا، پروفیسر بنا تھا، اس نے گاڑی سٹارٹ کی، بننے سے چل پڑا، اور چلنے کے بعد جلدی سے آیا باپ کے سرانے آ کے کھڑا ہوئے، پینٹ میں ہاتھ ڈال کے کھڑا ہے، اس لیے کہ آپ نے تعلیم ہی شروع دی۔ اگر اس تعلیم سے پہلے آپ نے قرآن پڑھایا ہوتا، اس تعلیم سے پہلے آپ نے مصطفیٰ کی سیرت اسے پڑھائی ہوتی، اس تعلیم سے پہلے بیت اطہار کا کردار اسے پڑھایا ہوتا تو وہ باپ کے سامنے پینٹ میں ہاتھ ڈال کر کھڑا نہ ہوتا۔ اور وہ بیٹا جو لنگڑا لولا باہر تھا، اسے بھی خبر ہوئی چل تیرے باپ کا آخری وقت چل رہا ہے، وہ بھی مدرسے سے نکلا، مدرسے میں بچوں کو قرآن پڑھا رہا تھا، باوضو تو پہلے ہی سے تھا، باوضو پہلے ہی سے تھا۔ گھر کے قریب آیا تو کسی نے کہا بیٹا جلدی چل تیرے باپ کی سانس اکھڑنے والی ہے، آخری گفتگو کر لے، آخری مرتبہ اپنے باپ سے گفتگو کر لے، آخری دیدار کر لے، تیرا باپ لمبے سفر پہ جا رہا ہے۔ جب اس بیٹے نے اتنا سنا تو گھر کے باہر ہی سے پڑھنا شروع کیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، پڑھتا ہوا باپ کے سرہانے آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ بیٹا بھی کھڑا ہے، اسے انجینئر بنایا تھا، وہ بیٹا بھی کھڑا ہے، اسے پروفیسر بنایا تھا، وہ بیٹا بھی کھڑا ہے، اسے آپ نے ڈاکٹر بنایا تھا، دنیا دار آپ نے بنایا تھا۔ اگر احمد مختار کی تعلیمات آپ نے دی ہوتی، قرآن بنایا ہوتا، حدیث مصطفیٰ کا دس دیا ہوتا، اور وہ بیٹا انجینئر بنتا تو اللہ کی عزت کی قسم وہ اس طرح نہ کھڑا ہوتا بلکہ اپنے ماں باپ کی تعظیم و تکریم کرتا۔ وہ بیٹا لولا لنگڑا بیٹا پہنچا، دونوں بیٹے سرہانے کھڑے، ایک پیر میں ہاتھ ڈال کے کھڑا، ایک سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ باپ کو کس بیٹے سے فائدہ ہو؟ حافظ قرآن سے۔ اور جب بیٹے کے سامنے، بیٹا باپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرے گا، باپ زندگی کی آخری ہچکیاں لے رہا ہوگا تو کیا قرآن اس وقت مدد نہیں کرے گا؟ قرآن رہنمائی نہیں کرے گا؟ قرآن موت کی تکلیف کو دور نہیں فرمائے گا؟ ضرور فرمائے گا، ضرور فرمائے گا۔ بیٹا باپ کے سرہانے قرآن پڑھ رہا ہے، باپ نے آنکھیں کھولی، بیٹے کی آنکھوں سے آنکھیں چاک، بیٹا بھی رو رہا ہے، باپ بھی رو رہا ہے۔ بیٹا اس لیے رو رہا ہے کہ میرا باپ جا رہا ہے، اور باپ اس لیے رو رہا ہے کہ میں دنیا سے قرآن کی تلاوت سنتا جا رہا ہوں، دنیا سے قرآن کی تلاوت۔ اب یہی سے ٹھہر کر ایک مسئلہ اور سن لو، اور پوری صداقت و ایمانداری کے ساتھ سن لو۔ آج ہزاروں نماز جنازہ آپ نے پڑھی اور پڑھائی ہوگی، دیکھی اور دکھائی ہوگی۔ نماز جنازہ پڑھی سب نے کہ نہیں پڑھی؟ بولو بھائی پڑھی ہے نا سب نے؟ ہزاروں نماز جنازہ ہم نے پڑھائی ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم کھا کے اس منبر سے کہہ رہا ہوں، آج تک کسی امام کو مصلی امامت پر کھڑے ہو کر میں نے روتا ہوا نہیں دیکھا۔ دیکھا ہے آپ نے کسی کو نماز جنازہ پڑھا رہا رو رہا ہو؟ میں نے پڑھانے والے سے پوچھا بھائی سامنے لاشا رکھا ہوا، باپ کا ہے، ماں کا ہے، بھائی کا ہے، بزرگ کا ہے، تیری آنکھ میں آنسو نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اس پڑھانے والے نے کہا کوئی میرے گھر کا تھوڑا ہے، بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں، کوئی میرے گھر کا تھوڑا ہے، میں تو آیا ہوں نماز جنازہ پڑھانے، نماز جنازہ پڑھاؤں گا، نذرانہ لوں گا، اپنے گھر چلا جاؤں گا، بخشش ہو چاہے نہ ہو، مغفرت ہو چاہے نہ ہو، بخشا جائے چاہے نہ جائے، مجھ سے کوئی مطلب نہیں، مجھ سے کوئی مطلب نہیں،
لیکن جب اگر اپنے گھر کا کوئی بچہ توجہ چاہتا ہوں، جب اپنے گھر کا کوئی بچہ حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا، اور جب وہ مصلی امامت پر کھڑا ہوگا، نیت باندھ کر کھڑا ہوگا، سامنے باپ کا جنازہ ہوگا، سامنے ماں کا جنازہ ہوگا، تو کیا اس بیٹے کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے؟ آئیں گے۔ بولو بھائی، اس بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، اور اگر ایک قطرہ آنسو آ گیا تو جانے والے ماں باپ کے بخشش کا ذریعہ بنتا ہوا نظر آئے گا، آخرت کا سامان بنتا ہوا نظر آئے گا۔ ارے مسلمان، اپنی قوم کو جاہل مت رکھ، کم سے کم قرآن کا عالم تو بنا دے، قرآن کا حافظ تو بنا دے، قرآن پڑھنے والا بنا دے، اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کر دے، تاکہ تیرا گھر شیطان کی آواز گاہ نہ بنے، تیرا گھر خدا کی رحمتوں کی آواز کا بنتا ہوا۔ اپنے آپ کو سمجھو کہ ہم کیا ہیں، اور اپنا دوسروں کا فائدہ تو دنیا نہیں چاہتی، آپ بھی دوسروں کا فائدہ نہیں چاہتے تو کم سے کم اپنا فائدہ تو چاہیے لو۔ بولو بھائی، حافظ اگر بناؤ گے تو آپ کا فائدہ کسی اور کا، ڈاکٹر آپ کا بیٹا بنے گا، کس کا فائدہ ہے؟ آپ کا کسی اور کا، انجینئر پروفیسر بنے گا، کس کا فائدہ؟ آپ کا یا کسی اور کا؟ بولو، آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ جب آپ کا اپنا فائدہ ہے تو آپ اپنے فائدے سے دور کیوں جا رہے ہیں؟ اس مقصد حیات کو سمجھو جو قرآن میں اللہ رب العزت نے ہمارے آپ کے لیے فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے جنات و انسانوں سنو، ہم نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت و بندگی کے لیے، اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ہماری زندگی اجیرن ہو گئی، صبح کھلتی ہے جھوٹ کا سلسلہ شروع، جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی ہماری زبان سے گالی گلوچ کے الفاظ بھی بند نہیں ہوتے، بند ہوتے۔ صبح سے لے کر شام تک ایک بھی مصطفیٰ کی سنت پر عمل نہیں، اور پھر بھی امید لگائے ہیں کہ نبی ہمیں جنت دے، نبی ہمیں جنت دے دے۔ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہو، آپ بتاؤ مجھے، اگر کوئی آدمی کہیں بار بار مہمان بنے، کسی کے یہاں بار بار مہمان بن کر جائے، کیا عزت رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ بولو بھائی، سب لوگ بولو تو تھوڑا، نہیں رہے گی۔ آگے والے بول رہے ہیں، پیچھے والے آپ بھی بول دیجیے سبحان اللہ۔ عزت رہے گی؟ بار بار کہیں جاؤ عزت رہے گی؟ ہماری ینگ جنریشن جو سب سے زیادہ محبوب جگہ جسے سمجھتی ہے وہ سسرال ہے۔ نئی پیڑھی کے لیے سب سے محبوب جگہ سسرال۔ اگر داماد جی بار بار ہفتے میں 4-5 دن سسرال جائیں تو عزت کتنے دن تک رہے گی؟ ایک دن، 2-4-5 دن رہے گی بس، اور اس کے بعد کیا کہیں گے؟ سر بڑا نٹا آدمی ہے، جب دیکھو جب پڑا کتنا بے غیرت ہے، دیکھو جب ہاتھ پیر کٹا کے پڑا۔ دنیا میں کہیں بھی آپ آ جائیں آپ کی عزت چلی جائے گی، عزت ختم ہو جائے گی، عزت سے لوگ نہیں دیکھیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اسی زمین پر آپ ہی کے گاؤں میں ایک اللہ کا گھر موجود ہے، ایک اللہ کا گھر مسجد موجود ہے، وہاں جتنی مرتبہ جائے گا عزت بڑھتی چلی جائے گی، جتنی مرتبہ جائے گا عزت بڑھتی جائے گی۔ فجر میں جائے گا تو عزت ملے گی، ظہر میں جائے گا تو عزت ملے گی، عصر میں جائے گا تو عزت ملے گی، مغرب میں جائے گا تو عزت ملے گی، عشاء میں جائے گا تو عزت ملے گی، اور عشاء پڑھ کر اگر بھی عزت میں سو گیا اور تجھے موت آ گئی تو عزت والا رسول تجھے عزت کا مقام عطا فرمائے۔ جہاں عزت نہیں جاتی وہاں ہم نہیں جاتے، اور جہاں عزت چلی جاتی وہاں بار بار جاتے۔ اللہ کے گھر جاؤ عزت نہیں جائے گی، عزت بڑھتی چلی جائے گی، عزت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ خدا تو خود فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں جھک، میں کائنات میں کسی کے سامنے تجھے جھکنے نہیں دوں گا، تو مجھ سے مانگ
میں کائنات میں کسی کو تجھے کسی کا بھی کاری نہیں بننے دوں گا. تو میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا, میں کسی بارگاہ میں تیرا ہاتھ پھیلنے میں دوں گا, لیکن شرط ہے کہ تو میری بارگاہ میں آ, میری بارگاہ میں آ. ایک آخری بات کہہ کے گفتگو ختم کر کہہ دوں آخری بات بھائی نہیں اور تقریر کریں سنیں گے آپ پیچھے والے تو بول جی جی سمرتھن ہے لیکن منہ سے نہیں سمرتھن ہے آپ کا نماز کتنی اہم ہے نماز کے بغیر بندہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت ہو سکتا ہے میں نے بہت ساری ہزاروں ہزار کتابیں پڑھی آج تک مجھے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آیا جو بے نمازی بھی ہو اور مصطفیٰ کا غلام ہو بے نمازی بھی ہو مصطفیٰ کا غلام ہو ایسا بندہ آج تک مجھے نظر نہیں آیا یا تو بے نمازی ہوگا یا مصطفیٰ کا غلام ہوگا اور جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا وہ بے نمازی نہیں ہوگا جو بے نمازی ہوگا وہ مصطفیٰ کا غلام ہوگا دونوں ایک دوسرے کی ضد غلام کس حیثیت کے ہوتے ہیں دراصل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ کتنے 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ جسے ہم عقیدت و محبت کے ساتھ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ نہیں عمر فاروق خلیفہ دوم 22 لاکھ میل کا مربع بادشاہ اگر کوئی گاؤں میں پردھان ہو جائے تو اس کا نخرہ نہیں ملتا اور اگر اس سے بڑھ کر ہو جائے سباسد ہو جائے یا بدھائک ہو جائے تو پھر اس کا کہنا کہ کوئی ملنا نہیں پا سکتا 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ اتنا آسان ہے کہ مدینے میں کوئی بھی ملنا چاہے فوراً جائے ملاقات ہو جائے اور اللہ کے ڈر کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اگر میرے حکومت میں دریائے دجلہ کے قریب کوئی کتا بھی پیاسا پڑ گیا تو کل قیامت سے عمر سے اس کتے کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ عمر فاروق مسند خلافت پر جلوہ گر ایک قسمت کی بوڑھی ضعیفہ ماری ماں نہایت ہی لاغر و کمزور نہایت ہی ویکنس فل عورت لاٹھی لے کر لاٹھی کے سہارے عصا کے سہارے اپنی منزل کی جانب جا رہی راستہ اسی تھا جیسے ہمارا آج تو ہر گلیاں ہماری چمکدار ہے روشنی اتنی زیادہ اس وقت روشنی کا بھی انتظام نہیں تھا دن کے اجالے میں وہ عورت چل رہی تھی مالک کے گھر جا رہی تھی راستہ چل رہی تھی اچانک ٹھوکر لگتی ہاتھ میں تیل سے بھرا ہوا کٹورا ہوتا ہے جب ٹھوکر لگی تو وہ عورت زمین پر گری جب عورت زمین پر گری تو ہاتھ سے کٹورا بھی چھوٹ گیا اور جب کٹورا زمین پہ گرا تو زمین میں اس کا پورا تیل چوس لیا زمین پہ آپ پانی ڈال کے دیکھو جذب کر لیتی کہ نہیں زمین سوکھ لیتی کہ نہیں زمین نے چوس لیا زمین نے پورا تیل جذب کر لیا اب یہ بوڑھی بڑی غریب تھی بیٹھ کر کمزوری کے عالم اپنے بادشاہ اپنے مالک کا ذکر کرتی ہے اور یاد آتا ہے تو روتی ہے دل بلا کے کیا کروں کیسے جاؤں میرا تو مالک بڑا ظالم ہے بڑا جاہل ہے مارے گا بھی گالیاں بھی دے گا ہو سکتا ہے نوکری سے بھی نکال دے نوکری سے بھی نکال دے وہیں بیٹھ کر رو رہی تھی کچھ لوگ ادھر سے گزرے کہا بوڑھی ماں کیا بات ہے اس نے کہا میرا تیل گر گیا میرے پاس پیسے نہیں کہ میں دوبارہ خرید سکوں تو کہا رونے سے تیرا تیل نہیں ملے گا جا عمر کی بارگاہ میں چلی جا عمر بیت المال سے تجھے پیسہ دے دیں گے پیسہ لے کے بازار جانا بازار سے میٹھا تیل لے کر اپنے مالک کے گھر چلا جانا بڑا سمپل سیدھا سا راستہ بتا وہ عورت چل پڑی
حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں آئی. حضرت عمر فاروق نے اوپر سے نیچے اسے دیکھا اور پوچھا ہے بوڑھی ماں بتا خود سے آئی ہے یا کسی نے تجھے بھیجا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود. اور یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. حضرت عمر نے پوچھا کہ عمر اے بوڑھی ماں بتا خود سے آئی ہے کیا کسی نے تجھے بھیجا ہے؟ تو بوڑھی نے کہا نہیں خود سے آئی ہے مجھے بھیجنے والوں نے کہا بیٹھ. حضرت عمر اندر گئے کاغذ و قلم لیا کچھ لکھا. لکھنے کے بعد باہر نکلے آئے کہا بوڑھی ہاتھ کھولا. اس نے ہاتھ کھولا وہ تحریر آپ نے اس کے ہاتھ پہ رکھا کہا مٹھی باندھ جہاں تیرا تیل گرا ہے اس جگہ پر اس تحریر کو لے جا کے رکھ دینا تیرا تیل باہر آ جائے گا. تیل لے کر اپنے مالک کے گھر چلے جانا اور لیکن یاد رکھنا جب تک تیرا تیل مل نہ جائے اس وقت تک نہ تحریر پڑھنا نہ کسی کو پڑھنے دینا. وہ نواز نے پرائے تو نواز دے زمانہ وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھہرا. اللہ اکبر. کہا اسی مقام پہ رکھنا یہاں تیل گرا ہے بیٹھ چکا ہے زمین نے سوکھ لیا. بوڑھی عورت پڑھ چلی اسی مقام پہ پہنچی. لوگ اور اکٹھا ہو گئے تھے. کہا بوڑھا پیسہ ملا کہ نہیں ملا؟ کہا عمر نے پیسہ تو نہیں دیا کچھ لکھ کے دیا. کہا لاؤ دکھاؤ تو صحیح لکھا جائے. کہا نہیں پہلے پیچھے ہٹو عمر نے منع کیا ہے جب تک تیل ملے گا نہیں نہ دیکھوں گی نہ دکھاؤں گا. سب پیچھے ہٹ گئے. بوڑھی عورت آگے بڑھی جس مقام پر تیل گرا تھا اسی مقام پر تحریر پڑھی. تاریخ اٹھا کر پڑھو تحریر کا زمین پر رکھنا تھا زمین میں زلزلہ آنا تھا. زمین تھر تھر کانپنے لگی. زمین تھر تھر کانپ رہی ہے اور تاریخ بتاتی ہے جتنا تیل زمین نے چوسا تھا سب زمین کے اوپر آ جاتا ہے. سب زمین کے اوپر آ جاتا ہے. بوڑھی عورت نے کٹورا اٹھایا تیل چھان کے کٹورے میں رکھا. کٹورا تیل سے بھر گیا. بوڑھی نے تحریر اٹھائی اپنی منزل کی جانب لے کر چلنے لگی تو ان لوگوں نے روک لیا. کہا بوڑھی ماں اب تو دکھا دے اب تو کوئی پابندی نہیں نا تیرا تیل مل گیا اب دکھا دے کہ عمر نے لکھا کیا ہے. تو اے غیرت مند مسلمانوں تم بھی سنو کہ عمر فاروق نے لکھا کیا ہے. اگر ایمان کا جنازہ نہیں نکلا سینوں میں اگر غیرت موجود ہے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر مصطفیٰ کا عشق تمہارے سینوں میں موجود ہے تو سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کیا تھا. پڑھنے والے نے جب اس نقطے کو کھولا تحریر کو کھولا اور پڑھنے والے نے جب پڑھنا شروع کیا تو حضرت عمر فاروق نے اس میں لکھا تھا اے زمین اس بوڑھی عورت کا تیل واپس کر دے. اے زمین اس بوڑھی عورت کا تیل واپس کر دے اور اگر تم نے واپس نہ کیا حضرت عمر فاروق کا تیور دیکھو اگر واپس نہ کیا تو اے زمین سن میں تیرے اندر کسی بے نمازی کو دفن کر دوں گا. تیرے اندر کسی بے نمازی کو دفن کر دوں گا. زمین نے بھی تیل گویا دے کر رد عمل ظاہر کیا اور عمر سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا تھا اے عمر فاروق سنو تیل دینا تو گوارا ہے بے نمازی لینا گوارا نہیں ہے. بے نمازی دفنانا گوارا نہیں ہے. ارے غیرت مند مسلمان جس زمین پر تو چلتا ہے وہ زمین تجھے پسند نہیں کرتی تو مدینے کا مکین تجھے کیسے پسند کرے گا. مدینے والا کیسے پسند کرے گا. مصطفیٰ جانے رحمت تجھے حوالے کیسے پسند کرتے ہیں. یہ زمین ہمیں نہیں پسند کرتی بے نمازی کو پسند نہیں کرتی. جب بے نمازی کو زمین پسند نہیں کرتی تو بے نمازی کو مدینے کا رسول کیسے پسند فرمائے گا. پسند کر لے گا بولو بھائی نہیں پسند. تو اگر نبی کی پسند بننا چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرنا.
कुरान को सीनों से लगा के रखना है। गरीबों में जुल्म नहीं होना है, मिस्कीनों पे जुल्म नहीं होना है, पड़ोसियों पे जुल्म नहीं करना है। पूरे समाज में कितनी भी हमारी आपस में लड़ाई हो, हम आपस में लड़ते रहे, लेकिन जब दूसरों के साथ लड़ना हो तो मुत्तहिद होकर लड़ाई लड़ो, मुत्तहिद हो जाओ, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा हो न कोई बंदा। नमाज की पाबंदी जरूरी है। कुरान इरशाद फरमाता है वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के लाए हुए शरीयत पर अमल करने वाले लोग हैं, जब वो कल क़यामत के दिन आएंगे तो अल्लाह जमात की शक्ल में उन्हें जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। नमाजों की पाबंदी जरूरी, बगैर नमाज कोई मोहब्बत रसूल का दावा सच्चा नहीं, कोई मोहब्बत रसूल का दावा सच्चा नहीं। और मोहब्बत रसूल का दावा अगर सच्चा नहीं तो यकीन मानो फिर जन्नत भी हमारी नहीं, जन्नत भी हमारी नहीं। जन्नत अगर चाहते हो, जन्नत में ठिकाना अगर चाहते हो, जन्नत में अगर मस्कन चाहते हो तो किसी और से नहीं, सिर्फ मदीने वाले रसूल से मोहब्बत करो, आमिना के लाल से मोहब्बत करो, मदीने वाले मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो। और जैसे जैसे तुम नबी से मोहब्बत करते जाओगे तुम्हारा मकाम और सुरैया से बुलंद होता चला जाएगा। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। आज एक सजदे में अगर हम और आप जिंदगी ना गुजार पाए तो फिर क्या होगा। एक मैं आपको लाजिक दूं, बात खत्म करूं। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हमारी उम्र लगभग कितनी है? 60 साल। वैसे तो हमें मालूम नहीं कल हम होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि हो सकता है, क्योंकि देख रहे हैं हमारे दरमियान ऐसे लोग 60 साल हमारी उम्र। चलो आओ इसी 60 साल पे रिसर्च कर लिया जाए, बात खत्म। 60 साल हमारी उम्र है, और 60 साल हमारी उम्र जब होती तो नमाज हम पर कब फर्ज होती? जब हम और आप बालिग होते। नमाज के मुकल्लफ तभी बनते जब बालिग होते। आओ 60 साल को हम आपके सामने डिवाइड करके रखें, आपको समझाएं कि 60 साल है क्या। मान लो हमारी जिंदगी, आपकी जिंदगी 60 साल। अब 60 साल जिंदगी में हम करते क्या क्या है? वो रोजाना 8 घंटे के हिसाब से हम काम करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो या गैर सरकारी। 8 घंटे के हिसाब से हम रोजाना काम करते हैं। अगर इस 8 घंटे के हिसाब को हम डिवाइड कर दें 60 साल पर, तो हमारे काम करने की मुद्दत 20 साल बनती है। कितनी बनती है? 20 साल। 8 घंटे सिर्फ हम काम करते हैं, और इस 8 घंटे को हम 60 साल में डिवाइड कर दें तो हमारी काम करने की मुद्दत कितनी बनी? 20 साल। कितना था हमारे पास? 20 साल निकल के कितना बचा? 40 साल। अब 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे के हिसाब से सोते भी तो हैं। सोते हैं कि नहीं सोते? सोते तो हैं। इसको भी अगर डिवाइड करें तो ये भी 20 साल होता है। कितना था हमारे पास? नहीं, 20 तो निकल गया ना। 40 था, 40 में से 20 भी निकाल दो, कितना बचा? 20। अब 15 साल को निकाल दो जब तक हम बालिग नहीं हुए। 5 साल। अभी काम बाकी है कि नहीं बचे? हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, लेट्रिन बाथरूम करते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाते हैं, शाम को खाते पीते नहीं। अगर हम तीनों टाइम मिलाकर आधे घंटा, ज्यादा ना नहीं, सिर्फ आधा घंटा, और इस आधे घंटे को 60 साल पर डिवाइड कर दें तो हमारे खाने पीने, लेट्रिन, पेशाब, पाखाने की मुद्दत 3 साल है।
کتنے سال بنے گی؟ کتنا تھا ہمارے پاس؟ 5 سال. کتنا بچا؟ 2 سال. 60 سال تک اگر ہم مسلسل نماز پڑھتے رہیں گے بغیر کوئی نماز چھوڑے تو ہماری عبادت کا پیریڈ صرف 2 سال ہوگا. کتنے سال ہوگا؟ 2 سال ہوگا. 60 سال پورا نماز پڑھے تو ہماری عبادت کا پیریڈ 2 سال. وہ کتنا کم نصیب بندہ ہوگا جو 58 سال تو اپنے لیے جی سکتا ہے، تو کیا رب کے لیے 2 سال نہیں جی سکتا؟ رب کو 2 سال نہیں دے سکتا. اگر یہ 2 سال بھی وہ رب کو نہیں دے سکتا تو یقین مانو رب کی بنائی ہوئی جنت میں اس کا حصہ بھی نہیں ہو سکتا. حصہ بھی نہیں ہو سکتا. 60 سالہ زندگی کو ڈیوائیڈ کرتے 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 2 سال پر آ کر اٹک گئی. اب یہ 2 سالہ زندگی میں اگر ہماری بے نمازی کی حالت میں گزر گئی تو پھر ہماری زندگی کا نہ دنیا میں کوئی محافظ بنے گا اور نہ آخرت کی مصیروں میں کوئی ہمارا محافظ بنے گا. اگر ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتے ہیں تو نمازوں کو سینے سے لگاؤ، مصلی کو سینے سے لگاؤ، مسجدوں سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں انہیں عطا کراؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ علم، اعلیٰ سے اعلیٰ نالج انہیں عطا کراؤ تاکہ دنیا میں بچے کارآمد رہے اور آخرت میں بھی پہنچے تو قرآن کی برکتوں سے وہاں بھی برکتوں کا نزول ان کے اوپر ہوتا ہوا نظر آ جائے. اللہ رب العزت کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم فی الجنة زمرا. وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے خوف کرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ایسے لوگ قیامت کے دن آئیں گے تو اللہ انہیں جنت میں جماعتوں کی شکل میں داخلہ فرمائے گا. اللہ آمین. اتنے لوگ بیٹھے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا بولتے ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنا ہوا؟ 1 گھنٹہ 17 منٹ. اچھا 1 گھنٹہ 17 منٹ. 1 گھنٹہ 17 منٹ ہو گئے. اتنی دیر سے آپ میرے گفتگو سن رہے. اگر میں آپ میں سے کسی سے کہوں کہ آج 5 لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں جو آج کی صبح میں وعدہ کر لیں کہ میں آج کے بعد انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑوں گا، ہے کوئی بندہ مومن؟ اگر ہو تو ہاتھ اٹھاؤ. سبحان اللہ. نماز نہیں پڑھتے؟ 5 ٹائم پڑھتے ہیں؟ آج سے پڑھیں گے 5 ٹائم؟ بیٹھیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بھائی صاحب نعرہ تو لگا دو یار. اب تو نعرہ لگا دو. نماز پڑھیں گے نا سے انشاءاللہ. کسی بھی وقت کی نماز قضا نہیں، حالت کیسی بھی. خدارہ نماز پڑھو، نماز کے پابند بن جاؤ. خود بھی نماز پڑھو، گھر والوں کو بھی نماز پڑھاؤ، ماں باپ کو بھی نماز پڑھاؤ گے، بچوں کو بھی نماز پڑھاؤ. اور جب تم خود نمازی بن جاؤ گے کسی بھی وقت کی نماز تمہاری قضا نہیں ہوگی تو یقین مانو وہ تمہاری نماز ہماری تمہاری بخشش کا ذریعہ بن کر کرائے گی. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں بار